नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम अम्मा बअद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज हम अल्लाह की तौफ़ीक से सूरह हूद की आयत नंबर 87 से अपने सबक का आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, क़ालू या शुऐबु अस्सलातु का तअमुरुका अन नत्रुका मा यअबुदु अबाउना औ अन नफ़अला फ़ी अमवालिना मा नशा इन्नका ला अंतल हलीमुर रशीद। तो वो बोले कि ऐ शुऐब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यही हुक्म देती है कि हम इनको छोड़ दें जिनकी परस्तिश हमारे बाप दादा किया करते थे, और ये कि हम जो कुछ अपने अमवाल के बारे में चाहें वो ना करें। बेशक तुम एक बड़े तहम्मुल और हदायत याफ्ता या रासबाज इंसान हो। तो हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम ने भी दूसरे अंबिया इकराम की तरह पहली दावत जो दी थी अपनी कौम को, वो ये कहा था कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। और दूसरा ये कहा था कि नाप तोल में कमी ना करो। तो इस आया मुबारका में उन्होंने ये दोनों बातों का ये जवाब दिया। पहले ये कहा कि आपकी जो नमाज है ये आपको ये हुक्म देती है। यहाँ पर दो कौल पाए जाते हैं सलात लफ्ज़ के मानी में जो लिया गया यहाँ पर। एक तो ये कि ये दीन का कनाया है कि आपका दीन या आपका मज़हब जो है वो बस आपको यही हुक्म देता है कि आप हमारे मबूदों को झूठा कहें या हमें ये कहें कि इनको छोड़ दो। यहाँ ज़ाहरन जो उर्फ़ आम में नमाज जो होती है जो अदा की जाती है उसकी तरफ इशारा है कि ये शुऐब अलैहिस्सलाम जो थे वो भी बहुत कसरत के साथ नमाज़ें अदा किया करते थे। तो ये लोग जब वो नमाज़ पढ़ते थे तो इनके दाएं बाएं खड़े होकर उनका मजाक भी उड़ाया करते थे। तो दोनों ही माने लिए जा सकते हैं। तो कहने लगे कि आप उस मज़हब से हमें छोड़ने का हुक्म देते हैं जिस पर हमारे बाप दादा चले आ रहे। तो वही घसा पिटा जो सारी कौमों का जो जवाब था वो यही था कि हम अपने बाप दादा का दीन कैसे छोड़ दें। यानी कि जाहिलियत जो है कि भले आपका बाप दादा जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से हदायत पर ना भी हों तो आप इस बात पर अड़ जाएं क्योंकि मेरे बाप का ये दीन था या मेरे दादा का ये दीन था तो मैं इसको क्यों कर छोड़ूं। तो एक जवाब उन्होंने ये दिया। और दूसरा जो उन्होंने कहा था कि तुम ये नाप तोल में कमी ना करो। अल्लाह करीम ने तुम्हें नवाजा है, माल दिया है, तुम्हें अता किया है, कारोबार दिया है, तजारत करते हो। मैं तो तुम्हें सूदा हाल देख रहा हूँ, तुम ये क्यों फिर ये काम करते हो। तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि आप ये चाहते हैं कि जो हमारे पास हमारा माल है उसे हम अपनी मर्ज़ी से खर्च भी ना करें या अपनी मर्ज़ी से उसको इस्तेमाल ना करें। कारोबार या बिज़नेस जो भी हम करते हैं वो अपनी मर्ज़ी से ना करें, आपकी मर्ज़ी से करें या आप जिसको खुदा कह रहे हैं उसकी मर्ज़ी से करें। ये दूसरी बात का उन्होंने जवाब दिया। और ये तीसरी बात जो उन्होंने की कि बेशक आप जो है बड़े हलीम और रशीद हैं। तो तबन तो हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम वाकई हलीम भी और रशीद भी थे। तो यहाँ उन्होंने बतौर तमस्खर जो था ना वो उनको कहा कि आप तो बड़े बुर्दबार हैं और बड़े रास्त को अपने आप को कहते हैं या समझते हैं। तो ये ताने के तौर पर उन्होंने जो शुऐब अलैहिस्सलाम की असल में सिफ़ात थी उनको ताने के तौर पर इस्तेमाल किया। जैसे किसी को कहा जाता ना कि आपको देखकर तो हातम ताई भी शर्माए। किसी कंजूस आदमी को अगर ये कहा जाए कि तुम्हें देखकर तो हातम ताई भी शर्मा जाए तो ये तंज़ ही होता है। तो ये सिफ़ात शुऐब अलैहिस्सलाम की असल में सिफ़त थी कि वो बड़े ही हलीम थे और बड़ी हक गो थे। रशीद रुशद से है, हदायत से है, हदायत याफ्ता उसको कहा जाता है कि सीधे रास्ते पर थे, रासबाज थे। तो आपने फरमाया काला या कौमी अराअयतुम इन कुन्तु अला बय्यिनाति मिन रब्बी व रज़क़नी मिन्हु रिज़्क़न हसना व मा उरीदु
ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، ذرا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی بارگاہ سے اقدس سے عمدہ رزق عطا کر رکھا ہے، تو میں کیوں نہ تبلیغ کروں؟ یعنی کہ اس مالک نے جس نے مجھے دلیل بھی دی، پیغمبر بنا کر، نبی بنا کر بھیجا، اور ساتھ یہ ہے کہ دنیا میں مجھے اس نے اپنی طرف سے جو تھا عمدہ رزق عطا فرمایا، تو ظاہری طور پر اس آیہ مبارکہ کے حصے سے پتہ چلتا ہے کہ شعیب علیہ السلام ظاہری طور پر اس معاشرے میں مالی طور پر مضبوط تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر رب نے مجھے رزق بھی عطا کر رکھا ہے اور میں ہدایت پر بھی ہوں یا میرے پاس روشن دلیل بھی ہے، تو پھر میں کیسے ممکن ہے کہ تمہارے پیچھے لگ جاؤں، تمہاری بات مان لوں اور وہ کچھ کروں جس کا مجھے حکم نہیں دیا گیا، یا اس کے خلاف کرنے لگ جاؤں جو اللہ کریم نے مجھ کو کہا ہے، اور جس بات سے میں تجھ کو منع کر رہا ہوں میں خود اس پر عمل کرنا شروع کر دوں، یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے؟ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ میں تو تمہاری جہاں تک ہو سکتا ہے اصلاح چاہتا ہوں، اپنی استطاعت کے مطابق میں تو فقط اتنا چاہتا ہوں کہ تم ان برائیوں کو چھوڑ کر اچھے رستے پر آ جاؤ، دین کے رستے پر آ جاؤ، اللہ کے بتائے ہوئے دین پر آ جاؤ، میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں، اور جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں اس کی توفیق فقط میرے رب کی طرف سے، میرے پاس جو مدد ہے، جو توفیق ہے، وہ اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہے، اور میں بس اسی پر ہی بھروسہ کیے ہوئے ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمَ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ۔ اور اے میری قوم، مجھ سے دشمنی اور مخالفت تمہیں یہاں تک نہ لے جائے، یہاں تک نہ ابار دے کہ جس کے باعث، جس وجہ سے تم پر وہ عذاب آ پہنچے یا ویسا عذاب آ پہنچے جیسا قوم نوح پر آیا، قوم ہود پر آیا، قوم صالح کو پہنچا یا قوم لوط پر گزرا، اور قوم لوط کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں گزرا۔ تو شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ محض میری مخالفت میں کہ تم ہمیں کہتے ہو کہ ان معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو، میری مخالفت اور میری دشمنی تمہیں اس مقام تک نہ لے جائے کہ تمہارا بھی حشر وہی رب کریم کرے جو اس نے قوم نوح کا کیا، قوم ہود کا کیا اور قوم صالح کو کیا، اس عذاب تم پر مسلط نہ کر دے، اور جو قوم لوط پر گزرا۔ تو قوم لوط کا اللہ نے فرمایا یہاں پر کہ تم سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے، تو ایک تو علاقے کے لحاظ سے بھی مدین جو تھا وہ لوط علیہ السلام کی یہاں قوم آباد تھی، صدوم کا علاقہ اس کے قریب تھا، اور دوسرا زمانہ بھی قریب تھا، یعنی کہ یہ جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی ان میں سے اکثریت لوگ لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب نازل ہو چکا تھا اس کو جانتے تھے، اس کا علم رکھتے تھے۔ تو دونوں ہی باتیں شعیب علیہ السلام نے کی کہ زمانہ بھی کوئی زیادہ نہیں گزرا اور تم جانتے بھی ہو کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ باقی تین جو قومیں ہیں پیچھے نوح علیہ السلام یا ہود اور صالح کی، ان کا اگر نہیں بھی تمہیں علم، تو لوط علیہ السلام کا زمانہ تو تمہارے پاس ہے، تمہارے سامنے ہے، تمہارے قریب ہے۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ تم میری مخالفت میں اس مقام تک نہ کہیں پہنچ جاؤ، اور یہ متنبہ کیا انہوں نے۔ تو فرمایا کہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا عَلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر اس کے حضور صدق دل سے توبہ کرو، بے شک میرا رب نہایت مہربان محبت فرمانے والا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اب بھی اللہ کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، بخشش مانگ لو کہ جو کچھ ہم نے کیا مولا کریم ہمیں معاف کر دے، اور آئندہ صدقے دل کے ساتھ اللہ کے ہاں توبہ کر لو کہ باقی زندگی جو ہے وہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر گزارنے کا وعدہ کرو رب کریم کے ساتھ۔ اور یہ یاد رکھو کہ میرا جو رب ہے نا وہ بڑا ہی مہربان ہے اور بڑی محبت فرمانے والا ہے، کہ اگر تمہارے سابقہ گناہ جتنے بھی تم نے کیے ہیں اگر تم اس سے مغفرت طلب کر لو گے تو وہ تمہیں معاف بھی کر دے گا، اور اگر تم آئندہ گناہوں سے بچنے کا وعدہ کرو گے تو وہ تمہارے سارے گناہوں کو مٹا بھی دے گا۔ وہ اتنا غفور الرحیم ہے، اتنا مہربان ہے اور اتنی محبت کرنے والا ہے۔ قالوا
یا شعیب ما نفقہ کثیر مما تقول و انا نراک فینا ضعیفا ولولا رحتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز. جو بولے کہ اے شعیب علیہ السلام تمہاری اکثر باتیں جو ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم تمہیں اپنے معاشرے میں ایک کمزور شخص جانتے ہیں، اور اگر تمہارا کنبہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے، تم ہماری نگاہوں میں کوئی عزت والے نہیں ہو. تو یہ باتیں کہنے لگے کہ جو آپ ہم سے باتیں کرتے ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. یعنی کہ یہ جب قوم اس مقام پر پہنچ جاتی ہے کہ وہ اللہ کی اس حد کو کراس کر لیتی ہے، تو جو اللہ فرماتا ہے کہ پھر ان کی میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے اس کو سلب کر لیتا ہوں. تو پھر واقعتاً جو ہے وہ انسان کو اصلاح کی، بلائی کی، ہدایت کی جو بات ہے اس کی عقل میں نہیں جاتی، وہ سمجھنا بھی چاہے تو نہیں سمجھ سکتا. تو یہی حال شعیب علیہ السلام کی قوم کا ہوا. جب انہوں نے تکذیب کی، شعیب علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کیا، اللہ کے پیغام کو ماننے سے انکار کیا، تو پھر اس مقام پر وہ قوم آ گئی کہ وہ شعیب علیہ السلام جو بھی بات کرتے ان کے اندر نہ اترتی. اس کا انہوں نے اظہار کیا کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی جو تم بیان کرتے ہو نا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں اپنے معاشرے میں ایک کمزور شخص سمجھتے ہیں. یعنی کہ ایک محدود جماعت تھی جو شعیب علیہ السلام کے ساتھ اس وقت موجود تھی، چند ایمان والے پورے ان کے قبائل میں سے. تو وہ کہنے لگے کہ ظاہری طور پر تو ہم تمہیں کمزور سمجھتے ہیں، اگر تمہارے کنبے کا خیال نہ ہو، یعنی کہ خاندان کا، قبیلے کا خیال نہ ہو، جس کنبے کے آپ خاندان کے آپ ہیں، تو ہم آپ کو سنسار کر دیتے، اور تم ہماری نگاہ میں کوئی عزت والے بھی نہیں. یعنی کہ دیکھیں اسی ہستی کو جس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑے حلیم بھی ہیں اور بڑے راست باز بھی ہیں. پہلے قول یہ تھا ان کا کہ آپ بڑے حلیم بھی ہیں، تعریف کر رہے ہیں نا پہلے، حلیم یہ مان رہے ہیں، حلیم بھی ہیں اور رشید بھی ہیں، آپ جو ہے راست باز بھی ہیں. مگر جب مخالفت پر اترے تو کہنے لگے کہ ہماری نگاہ میں آپ کو عزت والے نہیں ہیں. تو یہ بھی جو تھا نا ان قوموں کا، ان امتوں کا وتیرہ رہا کہ وہ نبیوں کی جو ہے نا تذلیل کیا کرتے تھے، تکذیب کے ساتھ تذلیل کیا کرتے تھے، اپنے سے کم تر سمجھتے تھے، کم تر جانتے تھے اور اس کا اظہار بھی کیا کرتے تھے. تو پھر اس کا جواب شعیب علیہ السلام نے دیا، قالا یا قومی ارختی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ ورعاکم ذخریہ ان ربی بما تعملون محیط. اے میری قوم، کیا میرا کنبہ تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ معزز ہے اور تم نے اسے اپنی پس پشت ڈال رکھا ہے؟ بے شک میرا رب تمہارے کاموں کو احاطہ میں لیے ہوئے ہیں، یا تمہارے کاموں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. تو شعیب علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ اے میری قوم، تم نے میرے رب سے زیادہ جو ہے وہ میرے خاندان کو معزز سمجھ رکھا ہے، میرے کنبے کو معزز سمجھ رکھا ہے، یا رب سے زیادہ تم نے میرے خاندان یا قبیلے کو طاقتور سمجھ رکھا ہے. تو گویا تم نے اللہ کو پس پشت ڈال رکھا ہے کہ اللہ کی طاقت کو، اللہ کی قوت کو تم نہیں جانتے پہچانتے. یہ ظاہری چند جو لوگ میرے ساتھ ہیں میرے کنبے کے، ان کی طاقت سے تم مرعوب ہو، یا ان کی وجہ سے تم مجھے جو ہے سزا نہیں دے رہے. تو تم نے اللہ کی طاقت کو پس پشت ڈال رکھا ہے، تم اللہ کو چھوڑ کر میرے قبیلے کو زیادہ معزز سمجھ رہے ہو. بے شک میرا رب تمہارے سارے کاموں کو احاطہ کیے ہوئے، یعنی کہ کوئی کام تمہارا ایسا نہیں ہے جو اللہ جس کو نہیں جانتا. احاطہ کرنے سے مطلب ہوتا ہے کہ اس کو گھیرے ہوا ہونا، اس کے علم میں ہونا. کوئی ایک کام تمہارا ایسے نہیں ہے جو اس کے احاطہ میں نہیں ہے، احاطہ علم میں نہیں ہے. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ. یا میری قوم، تم اپنی جگہ کام کرتے رہو اور میں اپنی جگہ کام کر رہا ہوں. تم ان قریب جان لوگے کہ کس پر وہ عذاب آ پہنچا جو رسوا کا ڈالے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرتے ہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا معاملہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، تم اپنا کام کرتے جاؤ اور میں اپنا کام کر رہا ہوں جو میرے ذمے ہے. میرے کام تو میرے تو ذمے اتنا ہی ہے کہ اللہ کا پیغام تم تک پہنچاؤں اور تمہاری اصلاح کرنے کی کوشش کروں. تو اگر تم نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، تم اپنی روش پہ چلتے رہو اور میں تو اپنا ہی کام کروں گا. جیسے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا، لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، مجھے میرا دین مبارک. تو اینڈ تو پھر یہی ہوتا ہے نا، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، وہ کسی بھی طور جو ہے وہ اپنے قبیلے کو راضی کرنے کی کوشش تو نہیں کریں گے.
کہ کمپرومائز کر لیں گے کہ میرا قبیلہ ہے چلو کچھ مان لیتے ہیں کچھ نہیں مانتے. یہ نبیوں کی شان نہیں ہوتی. یہ جو کمپرومائز کرتے ہیں نا اصولوں پر، یہ ہم کرتے ہیں. اللہ کے نبی اور رسول جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے، کچھ بچے یا نہ بچے. وہ بین 100% وہی بات کریں گے جو اللہ کی طرف سے ان کو کہی جاتی ہے. اس میں مائنس پلس وہ کرنے کی جسارت کوئی نبی اور کوئی رسول بھی نہیں کرتا. بھلے جتنا بھی لالچ دیا جائے، جتنا بھی ڈرایا جائے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو اپنا کام ہی کروں گا جو اللہ کریم نے میرے ذمہ لگایا ہے. تم جو اپنا کام کر رہے ہو وہ تم کرتے چلے جاؤ، لیکن ان قریب تم جان لو گے کہ عذاب کس پر آتا ہے اور کون رسوا ہوتا ہے. یعنی کہ ایسا عذاب تم کو رسوا کر ڈالے گا، اور یہ بھی تمہیں علم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا ہے. میں کذب بیانی کر رہا ہوں یا تم تکذیب کر رہے ہو، یہ بھی تمہیں معلوم ہو جائے گا. اب ایسا ہے تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں اللہ کو ثمر کا جو تم پر آنا ہے. تو پھر فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. اور جب ہمارا حکم یعنی کہ اللہ کا عذاب آ پہنچا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان سب کو اپنی رحمت کے باعث بچا لیا. اور ظالموں کو خوفناک آواز نے آ پکڑا، سو انہوں نے صبح اس حال میں کی کہ اپنے گھروں میں مردہ حالت میں اوندے پڑے ہوئے تھے. تو شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی جو صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کیا تھا وہی عذاب شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی اللہ نے نازل کیا. یعنی کہ دو قومیں ایسی ہیں جن پر ایک جیسا عذاب جو تھا مسلط کیا گیا کہ ایک چنگاڑ جو تھی نا وہ پیدا ہوئی، زوردار آواز ہوئی جس کے سبب سے وہ سارے کے سارے جو تھے وہ مر گئے. اور اللہ فرما رہا ہے کہ وہ انہوں نے صبح اس حال میں کی کہ جب وہ صبح اٹھے اور تو ان کے گھروں میں اپنے گھروں میں وہ اوندے منہ پڑے ہوئے تھے، کوئی ان میں سے ایک بھی زندہ باقی نہ بچا. کَأَلَّمْ يَغْنُ فِيهَا عَلَىٰ بُعْدٍ مَدْيَنَ كَمَا بَعِدَ الثَّمُودُ. گویا وہ ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے. سنو اہل مدین کے لیے بھی ہلاکت ہے جیسے قوم سمود ہلاک ہوئی تھی. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسے ہو گئے کہ جیسے کبھی وہ وہاں پر آباد ہی نہ تھے، ان کا یہ حشر کر دیا گیا. تو ایک بندہ بھی جو تھا ان کی امت میں سے، قوم میں سے، ماں سوائے ان کے جو شعیب علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اللہ کریم کہتا ہے کہ میں نے ان کو اپنی رحمت کے باعث بچا لیا. اور باقی سب کو جو تھا اس خوفناک آواز نے جو تھا اپنی لپیٹ میں لے لی، اس نے آ کر پکڑ لیا اور وہ اوندے منہ اپنے گھروں میں پڑے ہوئے تھے. تو یہ بات اللہ کریم نے ہر نبی کی قوم کے ساتھ یہی معاملہ کیا کہ جو حق پر ہوتے اسی عذاب میں سے جو قوموں کو مسلط کیا جاتا اللہ کریم ان کو بچا لیتا. جو نبی کے ساتھ ہوتے، ماننے والے ایمان والے ہوتے، ان پر اللہ کریم کا وہ عذاب اترتا اسی ساری قوم پر، اللہ فرماتا ہے میں اپنی رحمت سے جو ہے ان کو ان میں سے بچا لیتا ہوں. تو اللہ کریم یہ بات سمجھانا چاہتا ہے کہ جو سیدھے راستے پر ہوتا ہے، جو حق کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو میں ہر قسم کے عذاب سے جو ہے بچا لیتا ہوں اپنی رحمت کے باعث. تو رحمت جو ہے اللہ کریم کی وہ حق والے کے ساتھ ہوتی. اللہ کریم یہ بات بتانا چاہتا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میری رحمت جو ہے وہ تم پر ہو تو تمہیں حق کے ساتھ جڑنا ہوگا، حق کے ساتھ آنا ہوگا. بھلے تمہارا ذہن اس کو قبول کرے یا نہ کرے، تمہاری عقل اس کو مانے یا نہ مانے، مگر نجات کا راستہ فقط ایک ہی ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ جو حق پر ہیں. یہی پیغام جو ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے کہ بھلے آپ ابھی مشکلات میں ہیں، مصیبتوں میں سے گزر رہے ہیں، آپ بھی بھلے کمزور ہی ہیں. یعنی کہ جتنی قوموں کا ذکر کیا یہ سارے وہ نبی تھے جن کے ساتھ چند لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا. اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی معاملہ تھا مکہ میں کہ آپ کے ساتھ بھی چند ہی لوگ تھے. تو یہ جو تھی نا ان کی ڈھارس بندھائی جا رہی تھی صحابہ کرام کی کہ سارے نبیوں کے ساتھ یہ ایسا معاملہ ہوا اور سارے نبیوں کے ماننے والے چند ہی لوگ ہوتے تھے. مگر یہ یاد رکھو کہ جب اللہ کا امر نازل ہوتا بھی ہے اگر کفار و مشرکین پر، تو جو حق کے ساتھ ہوتے ہیں، میرے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں، میرے رسول کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو میں اپنی رحمت کے پاس جو ہے وہ ہر قسم کی مصیبت سے نکال لیتا ہوں. تو سمجھ یہ بات آئی کہ حق کے ساتھ اگر انسان ہے تو تبھی وہ مصیبتوں سے بچ سکتا ہے، چاہے وہ مصیبت دنیاوی ہو چاہے وہ اخروی ہو. حق کے بغیر انسان کی نجات کا کوئی ذریعہ ممکن ہی نہیں ہے. تو آج یہی بات ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس سے آگے کل مضمون بیان کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.